नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला किस तरह जो है यहाँ पर भी किस तरह गौर कराया जा रहा है हर चीज़ पर, ठीक है। और आगे भी आप देखेंगे कि अल्लाह ताला अब जो है शुरू हो गई अल्लाह ताला की निशानियाँ कि हर चीज़ पर फिर अब गौर करो। और फिर किस तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो है कानों पर अगर कोई अल्लाह ताला की निशानियों पर ध्यान नहीं देता, कुरान पर ध्यान नहीं देता, उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी नहीं गुजारता, तो फिर उनके कानों पर भी और उनके दिलों पर भी अल्लाह ताला क्या करते हैं, मोहर लगा देते हैं, ठीक है। और फिर निशानियाँ यानी हम ये जो दिन और रात हैं, और जैसे अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसे हाँ एक्लिप्स होता है, ग्रहण लगता है, तो उसमें जो ना बहुत ज़्यादा बिदतें होती हैं कि प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी है तो वो रात भर सोएगी नहीं, वो रात भर पढ़ेगी। बेचारी पर इतना जुल्म किया जाता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं किसने ये रस्में बना दी और इतनी सख्त रस्में बना दी कि रहम भी नहीं आया प्रेग्नेंट लेडी पर, कि उसके लिए तो उठना बैठना चलना फिरना हर चीज़ मुश्किल होती है। और साथ में एक मुश्किल और लगा दी कि ग्रहण है तो भैया कुछ अपशगुन हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, सारी रात जागना है, सारा दिन जागना है, सोना ही नहीं है। और वो बेचारी टहलती रहती है, सारे सो रहे हैं और वो टहलती रहती है। बहुत लोगों को देखा मैंने। तो हमारा दीन आसान है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल भी मुश्किल करके नहीं भेजा। और अपने ऊपर ज्यादती करना होता है, प्रेग्नेंट लेडी पर ज्यादती करना होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बताया है चांद और सूरज, दिन और रात निशानियां हैं अल्लाह ताला की। एक्लिप्स होता था, जब ग्रहण लगता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। उसकी एक खास तौर से एक नमाज आती है, अलग तरीका होता है, वो पढ़ा करते थे, क्योंकि वो अल्लाह की निशानी होती है। देख कर उसको कि अल्लाह ताला की कुदरत का पता चला है। ऐसे नहीं कि हम जो है बाहर भी निकलेंगे तो अपशगुन हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ, तो हम बीमार हो जाएंगे, जाने पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और प्रेग्नेंट लेडी तो अपने घर में भी जो है वो जागे, सारी रात जागे उस वक्त, उस दिन। तो ये जो है जुल्म है, ऐसा नहीं करें, हद से ज्यादा हमें नहीं बढ़ना, हमें बिदत नहीं करनी, क्योंकि जो बिदत इजाद करेगा, बिदत शुरू करेगा, तो उसका जो है अंजाम भी बहुत बुरा होगा। यानी हौज़े कौसर से पानी भी नहीं पी पाएंगे वो लोग जो बिदत में पड़ जाते हैं। तो ये एक बिदत होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर नहीं था, तो इसलिए हमें भी ये काम नहीं करना, ठीक है ना। और रोकें जो ऐसी बिदत करता है कि कुछ नहीं होता, भरोसा सिर्फ अल्लाह पे रखो, ये शिर्क हो जाएगा अल्लाह ताला की जात के साथ, कि तुम भले और नुकसान की जो है वो ग्रहण की वजह से कोई फायदा या नुकसान हो सकता है, भला अल्लाह ताला ही फायदा और नुकसान करते हैं। तो वो तो एक निशानी है अल्लाह ताला की, उसमें वो हमें क्या वो कर देगा, या उस बच्चे पर क्या फर्क पड़ेगा प्रेग्नेंट लेडी के, अगर वो घर में भी है। तो इस तरह के काम हमें नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया ये सब कुछ क्यों है। दिन है, रात है, सूरज है, सितारे हैं, ये टाइम देखने का जरिया है, हज के वक्त देखने का जरिया है। और हमें अब सही दीन को फॉलो करना है, स्ट्रेट दीन को फॉलो करना है जो कुरान में है, और जैसा कुरान है और जो बिल्कुल सुन्नतों से साबित है वैसा, इधर उधर नहीं चलना, एक ही रास्ते पर चलना है, वो अल्लाह का रास्ता है, वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, ठीक है। आयत 13 देखें, सूरत बनी इसराइल आयत 13। वकुल्ला, और हर इंसान को अल्जमनाहु, लाजिम कर दिया हमने उसे, अल्जमना, लाजिम कर दिया हमने उसे, लाम ज मीम इसके रूट लेटर्स हैं, अल्जमा युल्जिमु, अल्जिम लाजिम करना, यानी उसके ऊपर मुकर्रर ही कर देना, लाजिम कर दिया हमने उसको, ताइरहू, शगुन उसका, ताइरहू उसका शगुन। अच्छा, ताइर परिंदे के लिए आता है ना। जो अहले अरब होते थे वो परिंदों से फाल निकाला करते थे, किस्मत मालूम किया करते थे कि अगर वो उसको उड़ाया करते थे, और अगर वो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो नहीं करना, राइट की तरफ जाएगा तो हमें करना है। तो ये उनमें बहुत होता था, परिंदों के जरिए शगुन और अपशगुन वो मानते थे। फिर ये वर्ड जो है शगुन के लिए ही यूज किया जाने लगा, ठीक है।
شگن اس کا، فی عنقہ اس کی گردن میں، فی مطلب میں، عنقی اس کی گردن میں، نیک کے لیے آتا ہے، عین نون قاف ورڈ ہے یہ، وَنُخْرِجُ اور ہم نکالیں گے، اخرجا یخرجو اور ہم نکالیں گے، لہو اس کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، کتابن ایک کتاب، یلقاہ وہ پائے گا اسے، القا سے بنا ہے لام قاف یا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں لقا یلقا، یلقا وہ پائے گا، ہو اسے، منشورن لکھا ہوا، نشر کیا ہوا، منشورن کس کو کہتے ہیں، وائڈ اوپن یعنی نشر کیا ہوا، مطلب بالکل کلیئر لکھا ہوا پائے گا، ہر چیز اس کے اندر پائے گا، نشر کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، یعنی لکھا ہوا، ہر انسان کو لازم کر دیا ہم نے اس کے شگن کو اس کی گردن میں، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے اس قیامت کے دن ایک کتاب، وہ پائے گا اسے نشر کیا ہوا۔ یعنی انسان جو بھی کچھ کماتا ہے وہ اس کے اوپر لادا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں نکالیں گے، یعنی نام اعمال، بک آف ڈیڈس، گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈس، ٹھیک ہے نا، بک آف ڈیڈس، وہ اپنی کتاب کو کھلا ہوا دیکھے گا، بالکل اوپن بک ہوگی وہ، اور ساری چیزیں اس کے اندر دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ یہ پاسبل ہے، مشکل بھی نہیں ہے، آج کل تو کیمرے میں سامنے جو ہے ہمارے سامنے سب کچھ آ جاتا ہے، اس وقت جو ہے پل بھر میں ہم اپنی پوری لائف دیکھ لیں گے، جس میں کہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹ گیا ہو، جو چیز ایون جو لمحہ اور جو ٹائم برباد کیا ہوگا، جو ٹائم ویسٹ کیا ہوگا، وہ تک بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، جس میں کہ نیک لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، خوش ہوں گے کہ دیکھو دیکھو میرا نام اعمال، دیکھو میری بک۔ اور جیسے ہم یہاں کرتے ہیں نا رزلٹ میں، کتنے خوش ہوتے ہیں بچے اگر اچھا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے، اور جس کا برا آتا ہے تو وہ چھپاتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی پوچھے بھی نہ، بہت برا لگتا ہے اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو، ہے نا، تو وہاں پر بھی وہ کیا کرے گا، چھپا رہا ہوگا، شرمندہ ہو رہا ہوگا، اور کہہ رہا ہوگا کاش اس سے تو میں جانور ہو جاتا، یا مٹی ہو جاتا، یا میں ہوتا ہی نہ، یا مجھے یہ بک ہی نہ دی جاتی، میں کاش میں اچھے عمل کرتا، بس پھر کاش کے علاوہ پھر کچھ نہیں رہے گا۔ تو ہر شخص کے عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، مطلب اس کا نام اعمال ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ جو بھی نیک یا بد عمل کرتا ہے اسے فوراً لکھ دیا جاتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر کے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن تمام انسان حساب دینے کے لیے جمع کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے جو نام اعمال کو اڑا کر، جس کا نام اعمال ہوگا اس کے، یعنی دو الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، فرشتوں کے ذریعے کی فرشتے جو ہیں جو نیک لوگ ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اور جن کا نام اعمال بد ہوگا ان کا الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیں گے، ان کے بیک میں سے، یا پھر ہر نام اعمال ہر کسی کے اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں پہنچا دیا جائے گا، جس میں چاہے وہ اچھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اچھا ہو، برا ہو، ہر عمل ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس میں دیکھ لے گا، کتنا ثواب اور کتنا اجر سب، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی بہت لمبا پروسیس ہے، کیونکہ نیکیوں کا عدل بدل بھی تو ہوگا نا، مطلب قنطرہ کے مکان تک پہنچتے پہنچتے نا درجات بہت، اگر نام اعمال میں ہمارے درجات بہت بلند دکھ رہے ہیں نا، حساب کتاب بھی ہوگا، نیکیوں کا جو ہے ادھر ادھر جو ہے نیکیاں دی جائیں گی، لی جائیں گی، تو قنطرہ کے مقام تک پتہ نہیں کیا وہ پہنچے گا، ہوگا ہمارا درجہ کتنا ہوگا یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے نا، تو اس لیے کسی کے حق نہیں مارنے، سب کے حق ادا کرنے، اور وہ حق قرآن میں سب بتا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کا کیا حق ہے اور کیسے دینا ہے، کیسے کسی کے ساتھ بیہیویئر ہونا چاہیے، سب کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنا نام اعمال لکھا ہوا پائے گا۔ اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، ہے نا، قرأ یقرأ، اقرا پڑھ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کتاب کا، اپنی کتاب، اپنا نام اعمال، کتاب کا تیری کتاب، اپنی کتاب، کفا کافی ہے، بنفسی کا تیرے نفس کے لیے، بنفسی کا تیرے نفس کے لیے، یوما آج، علیکا تجھ پر، حسیبن حساب لینے والا، حسیب حساب لینے والا، یعنی اب جب نام اعمال سب کے ہاتھ میں آ جائیں گے، جب نام اعمال جو ہے وہ سب کے ہاتھ میں آ جائیں گے، تو جب نام اعمال سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خود کہیں گے کہ لے تو اپنا نام اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی تجھے پتا چل جائے گا کہ تیرا انجام کیا ہونا ہے، تو خود ہی حساب کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی
تم خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارا رب یعنی تمہارا اب انجام کیا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ برے اعمال ایسی بری شکل میں ہوں گے کہ جو انسان خود ان سے گھن کھائے گا. تو کتنا ضروری ہے کہ انسان یہ حساب اپنا دنیا میں ہی کر لے, ہے نا, کیونکہ وہاں پر بھی کرنا ہے اپنا حساب. خود نام اعمال لے کر خود ہم اپنا حساب کر لیں گے, پتہ چل جائے گا کہ جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سب کچھ ہوگا. مرنے سے پہلے یہاں پر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اپنا حساب کر لیں, اپنا محاسبہ کر لیں, اپنا جائزہ لے لیں, اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں, اپنی سوچیں, اپنے معاملات, اپنے کام, سب کچھ جو ہے اس کا نتیجہ ہم یہاں پر خود ہی نکال لیں, تو وہاں پر پچھتانا نہیں پڑے گا, رونا نہیں پڑے گا, کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اپنا جو ہے خود حساب تو کر سکتا ہے. تو جو برے لوگ ہوں گے, تو پھر آگے دیکھیں آیت نمبر مطلب یہ جب یہ 14 آیت ہے, اس میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت کیا منظر ہوگا کہ جب ہم اپنا محاسبہ اپنی خود کر رہے ہوں گے, خود اپنے آپ کو چیک کر رہے ہوں گے کتاب دیکھ کر, اور سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ زیادتی کس نے کی ہے, ہم نے کی ہے زیادتی, تو انجام بھی اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہونا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے یہ سوچیں کہ ہمارا جو نام اعمال ہے, ہر وقت یہ سوچے جو نام اعمال ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, جیسے جو ہمارے نام اعمال نا بلینک نہ آئے, مطلب اس میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہو, مطلب اچھائی لکھی ہوئی ہو, چاہے نیکی تھوڑی کری ہو لیکن کری ضرور ہو. ایسا نہ ہو, مجھے لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ خالی جگہ ہو, اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو ہے کون کون سا لمبا خالی ہے تو بالکل ہمیں خالی شو کرے گا, یا ایک لائن جیسے انسان جب ڈاکٹر کی اسکرین ہوتی ہے نا, جس میں مشین ہوتی ہے جس میں ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے, تو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو بالکل ٹروں کر کے وہ بالکل سیدھی اسٹریٹ لائن آ جاتی ہے. ایسا ہی نہ ہو کہ نام اعمال میں بھی جو ہے بالکل اگر خالی ہمارا ہوگا تو وہ بالکل خالی 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 پنے نظر آ رہے ہو, پھر اس کا بہت حساب ہوگا. یعنی یہ جو خالی پنے وہ اچھی بات نہیں ہوگی, بلکہ اس کا اتنا حساب ہوگا ایک ایک لمحے کا کہ کہاں یہ لمحہ بتایا, یعنی کیوں خالی ٹائم ویسٹ کرا بیٹھے بیٹھے, اب اس کا حساب دو. تو نیکیاں کرتے رہیں, اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں, ضائع نہ کریں, جو موقع مل جائے بس اس موقع کو لے لیں. آیت 15, من اہتدا, جو ہدایت پائے, اہتدا یہتدی, فعل ماضی, جس نے ہدایت پائی ہے, جو ہدایت پائے, فانما, تو بے شک, فا مطلب تو, انما بے شک, یہتدی, وہ ہدایت پاتا ہے, اہتدا یہتدی, وہ ہدایت پاتا ہے, لنفسہ, اپنے نفس کے لیے, لی مطلب لیے, نفسہ, اپنے نفس کے لیے, ومن, اور جو, دلہ, بھٹکا, ضاد لام لام, دلہ یدلو, جو بھٹکا گمراہ ہوا, فانما, تو بے شک, یدلو, وہ بھٹکتا ہے, دلہ یدلو, علیہا, اپنے ہی خلاف, اپنے ہی اوپر, علیہا, ولا, اور نہیں, تزیرو, بوجھ اٹھائے گی, وزرا یزیرو سے, تزیرو, وازیرتن, کوئی بوجھ اٹھانے والی, وازیرتن, کوئی بوجھ اٹھانے والی, وزرا, بوجھ, اخرا, دوسری کا, یعنی بوجھ اٹھانے والی مطلب جان کی بات ہو رہی ہے, جان چاہے میل کی ہو فیمیل کی ہو, جان جو ہے عربی میں فیمیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی کی بھی ہو. تو یہاں پر کیا ہو رہی ہے, نفس کی بات ہو رہی ہے, جان کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی, بوجھ دوسرے کا, اخرا, وما, اور نہیں, کننا, تھے ہم, معذبین, عذاب دینے والے, عذبا یعذبو, معذبین, عذاب دینے والے, حتی, یہاں تک کہ, نبعثا, ہم بھیجیں, رسولن, رسول, کوئی رسول. اب حتی کی وجہ سے نبعثو سے نبعثا ہو گیا, بعثا یبعثو ہے, یعنی یہاں پر کیا ہے کہ جس نے ہدایت پائی تو وہ بے شک اپنے لیے ہدایت پاتا ہے, یعنی اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے. یعنی اگر کوئی سیدھے راستے پر چلا تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے, کسی اور کا فائدہ نہیں کر رہا, وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے. اور جو گمراہ ہو گیا, جو بھٹک گیا, تو بے شک وہ بھٹک گیا اپنے ہی خلاف, یعنی اس نے اپنے خلاف وہ جو ہے اس نے زیادتی کر دی اپنے اوپر,
اب ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہی خلاف کر دیا، اپنے قیامت کے دن وہ جو ہے خود ہی اس نے زیادتی کری. اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی وزر اخرى، بوجھ دوسرے کا، اور نہیں ہے ہم معذبین، عذاب دینے والے، یہاں تک کہ ہم بھیج دے رسول. یعنی سیدھا اور صحیح راستہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، جو سیدھا راستہ، اور اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیج دیے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیج دی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں پر شروع میں تو یہ ہے کہ جس نے فائدہ کیا وہ اپنے لیے کیا، اور نقصان کیا تو اپنے لیے کیا. جنت میں جائے گا اگر اچھے کام کیے، نام اعمال اس نے اچھائیوں سے بھر دیا، اور اگر نہیں ایسا ہوا تو پھر اس کو جہنم ملے گی. اور جہنم جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی. کیونکہ یہاں کی آگ عموماً دلوں تک نہیں پہنچتی، لیکن وہاں کی آگ جو ہے وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، اتنی سخت آگ ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے، قانون ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجرموں پر جب تک عذاب نہیں بھیج دیتے جب تک کہ اس کو ہدایت کا سامان نہ بھیج دیں. یعنی اگر کوئی قوم بھٹک رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس نبی بھی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاس کتابیں بھی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاس سب بھیجتے ہیں اگر کوئی قوم بھٹک رہی ہے. ٹھیک ہے، تب تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے. عذاب تبھی آتا ہے جب اس کے پاس دعوت پہنچ گئی ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہے کسی کے اوپر. تو اور یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ جن کے پاس دین کی دعوت پہنچی نہیں، کوئی رسول پہنچا ہی نہیں، تو قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے کہا جائے گا، بیسیکلی یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کی بات مانی جا رہی ہے یا نہیں مانی جا رہی. اگر وہ اللہ کی بات مان لیتے ہیں اور اس جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی، جنت بن جائے گی. اور اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو پھر گھسیٹ کر وہاں پھینک دیا جائے گا. کیونکہ یہی ہے نا کہ بات غیب پر ایمان لانا کی بات یہ ہے کہ اللہ کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے. اگر کسی کو پانی بھی پلا رہے ہو، پانی پلانا کتنا اچھا عمل ہے نا، اس کا ثواب بھی تبھی ملے گا جب اللہ کی رضا کے لیے پانی پلایا ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تبھی تو. ورنہ بہت سے غیر مسلم بھی بہت نیکیاں کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا اجر کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہ نیکی انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کی. دنیا میں جینا ہی اللہ کے لیے ہے نا، میرا مرنا میرا جینا سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور صرف اللہ کے لیے. ایون ایک پانی بھی پلا رہے تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اس لیے جو نیک عمل کرتے ہیں غیر مسلم بھی بہت سے ہوتے ہیں جو پوری زندگی اچھائیاں کرتے ہیں لیکن شرک میں گزار دیتے ہیں. خیر، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، کیونکہ وہ پھر جو بھی کام کر رہا ہے پھر وہ اپنے شریکوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، پھر وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا. یا کچھ ناستک ہوتے ہیں انسانیت کے ناطے کرتے ہیں. کچھ نہیں ہوتی انسانیت بھی، جو ہے سب کچھ جو بھی ہے ایک اللہ کے خاطر ہونا چاہیے، ہے نا. جو بھی کچھ ہے سب کچھ اللہ کے خاطر ہونا چاہیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے. تبھی اس کا اجر ملے گا، تبھی جنت ملے گی کہ اللہ کو کتنا خوش کیا اور کتنا خوش رکھنا چاہتے تھے. وَإِذَا، اور جب، اردنا ارادہ کرتے ہیں ہم، ارادہ یریدو اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں، ان کے نہلکا ہم ہلاک کر دیں، اہلکا یہلکو، نہلکو کاف پر زبر آ گیا ان کی وجہ سے، ہم ہلاک کر دیں، قریتن کسی بستی کو، امرنا حکم دیتے ہیں ہم، مترفیہا اس کے خوشحال کو، مترفیہا اس کے خوشحال کو، ویلدی پیپل. مترفیہ کس کے لیے آتا ہے؟ ویلدی پیپل کے لیے، یعنی جو خوشحال ہوتے ہیں، جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. اترفا یترفو، اترف تارافا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ففاسقو تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فا مطلب تو، فسقو وہ سب نافرمانی کرتے ہیں. اذا آ گیا نا شروع میں، اسی کی وجہ سے یہ جو ہے اس طرح معنی ہو رہے ہیں مضارع میں. فسقا فسقو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس میں. یہ جو ہے فسقا یفسقو آتا ہے، اس کا فعل ماضی فسقا، مضارع یفسقو. وہ نافرمانی کرتے ہیں فیہا اس میں، وحقا اور ثابت ہو جاتی ہے، حقا یحقو سے، حقا ہا قاف قاف، ثابت ہونا، سچ ہونا، ثابت ہو جاتی ہے. اب یہاں پر بھی یہ فعل ماضی ہے، شروع میں اذا آ گیا اس کی وجہ سے معنی مضارع میں ہو رہے ہیں. علیہا اس پر، قولو بات،
فدمرناہا تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اسے. دمرنا اچھی طرح تباہ کرنا. کل بھی ایک تباہ کا ایک روٹ جو ہے کل بھی گزر چکا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی جو ہے وہ تدبیر گزر چکا, ڈسٹرائے کرنا, تباہ کرنا. یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے, بہت اچھے سے تباہ کرنا. ٹھیک ہے, تو ہم تباہ کر دیتے ہیں. دال میم را, دمرا یدمرو دمر, تدمیرا تباہ کرنا. اب یہاں پر اگر کسی نے اچھے اعمال کیے ہوں, یعنی جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو, ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال کو کہ وہ فساد کرتے ہیں, یعنی ہم حکم دیتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو تو وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں, تو ثابت ہو جاتی ہے اس پر بات. پھر ہم تباہ کر دیتے ہیں ان کو تباہ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جب ہم کسی بستی کو اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں, یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے, بار بار نافرمانیاں کر رہا ہے, نبی آ رہے ہیں, انبیاء کرام آ رہے ہیں, ہر کوئی آ رہا ہے, لیکن وہ جو ہے ظلم کر رہی ہے, زیادتی کر رہی ہیں. فسق کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو. فسق کہتے ہیں باؤنڈری, ایک جو دائرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا شریعت کے دائرے سے نکل جانے کو. جو فسق ہوتا ہے اس کا مطلب جو شخص شریعت کے دائرے سے نکل جائے اسے فسق کہتے ہیں, کہ اس نے فسق کیا, گناہ کیا اس نے. تو جب وہ دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی جو ہے ہلاک نہیں کر دیتے اللہ تعالیٰ کی, ایسے ہی ہلاک کر دیا اچانک حجت پوری کر کے, تباہ نہیں کرتے, بلکہ پہلے انبیاء یا ان کے جو ہے انبیاء کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے, نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ احکام پہنچاتے ہیں. خصوصاً خاص طور سے جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو ہے اثر ہی نہیں ہوتا ان کی باتوں پر, ان تک جو ہے بات پہنچائی جاتی ہے, پھر وہ جو ہے باتوں کو نہیں مانتے, اپنے غرور میں, اپنے گھمنڈ میں اور اپنے ایگو میں وہ جو ہے انبیاء کرام کی بات نہیں مانتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, پھر ان پر عذاب بھیج دیتے ہیں اور پھر ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے دمر, دا میم را, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر ہلاکت ڈالنا. ٹھیک ہے نا, کسی چیز کو برباد کر دینا, کسی چیز پر ہلاکت ڈالنا, اس کے لیے آتا ہے. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جب کسی قوم یا بستی کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو اس کی جو شروعاتی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے حاکم عیش پرست ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو ان کے حاکم ہوتے ہیں وہ کون بن جاتے ہیں, جو عیش میں پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں, جیسے جو دنیا کی زندگی جن کے لیے سب کچھ ہوتی ہے, باقی اور کچھ نہیں ہوتا, اور جو بس عیش پرستی میں اور عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر حاکم بن جاتے ہیں, ان کو حاکم بنا دیا جاتا ہے. اور خود قوم میں بھی ایسے لوگ بہت کثرت سے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ عیش پرستی میں اور عیاشی کی زندگی جیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں خود کرتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی راستے بناتے ہیں, پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھیں شروع سے, اگر ہم دیکھیں نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا. نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے کس نے انکار کیا تھا, جو ان کے بڑے لوگ تھے, ہے نا, جو عیش پرست میں تھے, عاد اور سمود وغیرہ, ان سب نے نافرمانیاں کی, ان سب نے برے کام کیے, اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کیا. اور سب سے پہلے کس نے شروعات کی تھی, جو اس کے مالدار لوگ تھے, جو اس کے امیر لوگ تھے, لیڈرز تھے, جو سوسائٹی کے لیڈرز تھے, جن کے پاس کچھ اتھارٹی تھی, انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی. تو اتھارٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے, اور نعمت کو جو ہے ہم ہلاکت نہ بنائیں اپنے لیے, اس نعمت کو نعمت ہی رہنے دیں. ہلاکت کب بنتی ہے نعمت, کوئی بھی نعمت ہلاکت تب بنتی ہے جب ہدایت ساتھ میں نہ ہو, اور اگر ہدایت ساتھ میں نہیں ہوگی نا تو وہ نعمت ہی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی. تو نعمت کو نعمت رہنے دیں. اللہ تعالیٰ نے جب نعمت دی ہے اللہ کے کاموں میں لگائیں, اللہ کی رضا کو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیں. وَكَمْ, اور کتنی ہی, اہلکنا, ہم نے ہلاک کی, اہلکا یہلکو, ہم نے ہلاک کی, من القرونی, بستیوں میں سے, من بعدی, بعد نوح, نوح کے, وکفا, اور کافی ہے, بربک, آپ کا رب, بذنوبی, گناہوں کا,
ذنب کی جمع ذنوب، عبادی ہی اپنے بندوں کے، خبیرن خوب خبر رکھنے والا، بصیرن خوب دیکھنے والا. اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں نوح کے بعد، اور کافی ہے آپ پر اب گناہوں کی، اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ساری کی ساری دنیا ختم، اور صرف وہی لوگ بچے تھے جو نیک لوگ تھے، اور کچھ ہی لوگ تھے، وہ زیادہ لوگ نہیں تھے، کچھ ہی لوگ تھے. پھر ان سے نسلیں آگے بڑھی، پھر ان میں جب نسلیں آگے بڑھی، پھر پیغمبر بھیجے، جب ان میں خرابیاں آ گئی پھر پیغمبر بھیجے، پھر ان کو جو ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر عذاب آتے رہے اللہ تعالیٰ کے. اس طرح چلتا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بار بار رحمت کرتے ہیں. رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعیلون کے وزن پر ہوتا ہے. رحیم مطلب ہوتا ہے بار بار رحمت کرنا، بار 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 کنٹینیوس ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو بار بار لوگوں نے نافرمانیاں کی، بار بار اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، لوگوں کے پاس دائی بھیجے کہ نہیں سدھر جاؤ سدھر جاؤ. وہ سدھرے بھی کچھ لوگ، لیکن پھر سے بگاڑ آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بھیجا، اور اس طرح اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ اس کا چیپٹر ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرے آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قرآن میں چیلنج کر کے کہتا ہے اگر تم نہیں اٹھے نا تو تمہاری جگہ میں کسی اور کو لے آؤں گا، وہ مجھ سے محبت کرے گی اور میں اس سے محبت کروں گا. بڑا نا مجھے یہ آیت بڑی ڈرانے والی لگتی ہے کہ کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ، مطلب اس قوم سے محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا دیں گے اور ایسے لوگوں کو لے آئیں گے. تو یہ وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی. بیسیکلی ہمیں خود اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں نکلنا ہے تاکہ ہم سے اللہ تعالیٰ محبت کریں اور ہم اللہ سے محبت کریں. کتنا غلط ہوگا نا اگر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں اور ہمارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے. تو جب ہم عیش میں پڑ جاتے ہیں اور ہمارے ٹائمنگ ایسی ویسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آج بھی دیکھیں نا میجورٹی مسلمانوں کی عیش میں پڑی ہوئی ہے. مطلب پیسہ ویسٹ کرنا، عیش و عشرت میں پڑنا، نمازوں کو ضائع کرنا، سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن پہ تو دھیان ہی نہیں ہے. بہت مٹھی بھر لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں غور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں. ورنہ میجورٹی دیکھیں ذرا، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے قرآن میں، پتہ ہی نہیں. ایک آیت بھی الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہیں نماز میں، تو وہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہے یہ، اس کی میننگ کیا ہے، ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو کیا ہوگا ایسی قوم کا. پھر آیت نمبر 18، من کا آنا جو ہے یریدو ارادہ کرتا، ارادہ یریدو چاہتا، عاجلتا جلدی ملنے والی چیز. اجل کس کو کہتے ہیں؟ جلدی کو، عین جیم لام اجل. عاجلتا جلد ملنے والی چیز. جلد ملنے والی چیز کیا ہے؟ دنیا ہے، کیونکہ دنیا ہی جلدی ملتی ہے، دنیا کی چیزیں جلدی ملتی ہیں، ہے نا. اجلنا جلدی دیتے ہیں ہم، اجلنا اجلا یعجلو اجلنا ہم جلدی دیتے ہیں، لہو اسے، لہو اس کے لیے یا اسے، فیہا اس میں، ما جو، نشاء ہم چاہتے ہیں، شاء یشاء سے، لمن اس کے لیے جسے، نریدو ہم چاہتے ہیں، ارادہ یریدو، ثم پھر، جعلنا ہم بنا دیتے ہیں، جعلا یجعلو سے، جعلنا ہم بنا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، جہنم کو، یصلاھا وہ جلے گا اس میں، یصلاھا یعنی داخل ہونا اس میں، وہ جلے گا اس میں داخل ہوگا. صاد لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یصلا. مذمومن شرمندہ کیا ہوا، مزاحمت کیا ہوا، ڈسگریس کو کہتے ہیں، مذمومن ڈسگریس کیا ہوا یعنی شرمندہ کیا ہوا. مدحورن ریجیکٹڈ رحمت سے دور، مدحور کہتے ہیں ریجیکٹڈ کو رحمت سے دور کیا ہوا. دہارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی دھتکارنے والا، جس کو دھتکارا گیا ہو، دھتکارا ہوا، دور اس کے معنی ہوتے ہیں دور کرنے کے، جس کو اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اور جو یہ آیا تھا مذمومن، اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں زا میم میم، یعنی مذمت کرنے کے ہیں. اس میں جو ہے ذلت کے اور دشواری کے، اس کے میننگ آتے ہیں، ڈسگریسڈ کے. ٹھیک ہے.
تو یہاں پر کیا ہے کہ جو کوئی ارادہ کرتا ہے جلدی ملنے والی کا تو ہم جلدی دیتے ہیں اسے اس میں، اور ہم چاہتے ہیں اس کے لیے جس کو ہم ارادہ کرتے ہیں پھر بنا دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ جلے گا اس میں، یصلا کہتے ہیں داخل ہو کر جلنے کو، جلے گا اس میں، بے عزت کیا ہوا، ڈسگریس کیا ہوا، مدحورا، رحمت سے دور کیا ہوا. یعنی جو دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، جو دنیا ہی چاہتا ہے خالی، تو اس کو دنیا کے فائدے ملتے ہیں، پھر ان کے لیے جو ہے سب کچھ دنیا میں ہی ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے ہی کوششیں کرتا ہے، دن رات دنیا کے لیے کوششیں کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میرے آگے تو آخرت بھی ہے، بھول جاتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی بھی میرے آگے ہے، بس محنت کرنی ہے صرف دنیا کے لیے کرنی ہے، کچھ پانا ہے تو صرف دنیا کے لیے پانا ہے، آخرت کو بھلا دیتے ہیں. کیونکہ آخرت کانشیس جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دنیا بھی، ان کو دنیا بھی مل جاتی ہے، پھر آخرت تو ملتی ہے، پھر دنیا بھی مل جاتی ہے. تو اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے نا. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِينَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں دے دے، تو ان کے لیے دنیا میں ہی ہوتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رَبَّنَا آتِينَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. تو صرف دنیا کانشیس نہیں ہونا، صرف دنیا میں نہیں رہنا، پوزیسو صرف دنیا کے لیے نہیں ہونا، آخرت بھی یاد رکھنی ہے کہ ہاں مجھے مرنا ہے، اور مجھے تو پیشی بھی ہونی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی جا کر کھڑا ہونا ہے، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گی؟ یہاں پر اگر میں فیل ہو جاتی ہوں تو کوئی بات نہیں، مجھے وہاں فیل نہیں ہونا. یہاں اگر مجھے تھوڑا کم بھی مل جاتا ہے تو میں ایڈجسٹ کر لوں گی، مجھے وہاں کم نہیں چاہیے، مجھے تو وہاں جنت الفردوس اور اس کے اعلیٰ درجے چاہیے. پھر اس کے لیے بہت محنت بھی کرنی ہے، بہت کوششیں بھی کرنی ہے، نظریہ بدلنا ہوگا، دیکھنے کا، سوچنے کا، جینے کا، ہر چیز کا جو ہے جو سوچ ہے وہ بدلنی ہوگی. پھر ہر چیز پھر آخرت کانشیس کہ میری آخرت سے تو نقصان نہیں ہو رہا، چلو اگر میں یہاں جا رہی ہوں تو میری آخرت تو برباد نہیں ہو رہی، اگر میں یہ کر رہی ہوں تو میری آخرت تو برباد نہیں ہو رہی. سب کریں، دنیا میں پڑھے بھی لکھے بھی، مذاق بھی ہونا چاہیے، کھیل بھی ہونا چاہیے، سب صحابہ کرام نے سب کام کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھیلتے بھی تھے، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا، ریس لگاتے تھے ان سے، یعنی مذاق بھی کرتے تھے آپس میں صحابہ کرام بیٹھ کر. تو سب کام کرنے، لیکن ہماری آخرت ڈسٹروائے نہ ہو بس اس میں. ومن، اور جو ارادہ کرتا ہے، الآخرت، آخرت کا، وسعا، اور وہ کوشش کرے، سعا کوشش کرے، یہ جو ہے سین عین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سعا یسعا، وہ کوشش کرے، لہا اس کے لیے، سعیہا اس کی کوشش، ضرور اس کی کوشش، وہ ہوا اور وہ، سعیہا مطلب اس کی کوشش، کس کی کوشش؟ آخرت والی کوشش، وہ ہوا اور وہ، مؤمن مومن ہو. فاولئک، یہی لوگ ہیں، کانا ہے، سعیہم ان کی کوشش، مشکور قابل قدر. جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے نا مشکور، یعنی اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کی قدر کی جائے گی، قابل قدر، مشکور. وہی ہے اس کے روٹ لیٹر شکر والے، شین کاف را، شکرا یشکرو، مشکور، اپریشیٹ کرنا. اس میں جب اللہ کے لیے آ جاتا ہے تو اپریشیٹڈ، یعنی اپریشیٹ کیا جائے گا. تو جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے، تو اس کی کوشش کی ضرور قدر کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. تو یہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش قابل قدر ہے. تو جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے آخرت کا اجر چاہیے، تو وہ اس کے لیے جو ہے بھرپور کوشش کرتا ہے، یعنی صرف ارادہ ہی نہیں کرتا بلکہ بھرپور کوشش کرتا ہے، اور مومن بھی ہوتا ہے. ایمان شرط ہے، صرف کوشش اور محنت اور اچھے کام ہی نہیں، ایمان جو ہے شرط ہے. ٹھیک ہے، اس آیت میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے. یعنی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مجھے آخرت ملے، اور میں جو ہے مطلب آخرت کی بھلائی کا ارادہ رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کرتی کچھ نہیں ہوں، میں محنت نہیں کرتی. ہاں مجھے جنت ملے اور میں سو رہی ہوں، مجھے جنت ملے اور میں نمازیں قضا کر رہی ہوں، مجھے جنت ملے، میں قرآن پڑھ کے بھی نہیں دیکھ رہی ہوں،
میں چاہتی ہوں مجھے جنت ملے اور میں اس میں سرچ بھی نہیں کر رہی، اس میں غور و فکر بھی نہیں کر رہی، میں چاہتی ہوں مجھے جنت ملے، میں لوگوں کا حق مار رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ جنت مل جائے گی. جنت الرٹ کر ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے اگر آخرت چاہیے تو آخرت جیسی کوشش بھی کرو. جب دنیا کی ایک ٹرافی لینے کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، فرسٹ آنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پورے سال محنت کرتے ہیں، جب جا کے ایک دن جو ہے وہ ایوارڈ ملتا ہے. پورے سال کی محنت، پوری زندگی یہاں محنت کرنی ہے، اور اچھی والی محنت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سو کر اپنا وقت نکال دیا، گھوم پھر کر اپنا وقت نکال لیا، عیش و عشرت میں اپنا وقت نکال لیا، کھانے پینے میں اپنا وقت نکال دیا، سارا وقت ضائع کر دیا، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو آخرت چاہیے، آخرت میں مجھے تو جنت چاہیے. تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کس کی کوشش قبول کی جائے گی؟ قابل قبول جو محنت کرتا ہے اس کو آخرت میں جنت ملے گی. تو محنت شرط ہے یہاں.